अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हमारे उलूमुल हदीस के इस क्लास में हम हदीस की किताबों की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, उनकी कुछ किस्में हैं इंशाअल्लाह ताला, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत सारी हदीसों की किताबों के नाम जो हैं वो सुन रखे हैं, आप वाकिफ हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, तो इसमें सही जो है इस किताब का एक इंट्रोडक्शन है, इस किताब की एक डेफिनेशन है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम ये देखेंगे कि वो कौन सी मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें हदीस की किताबों को जो है कैटेगराइज किया गया है। और ये जो जब हम कहते हैं सही, या जब हम कहते हैं जामा, या जब हम कहते हैं मुस्नद, तो उसके पीछे एक पूरी एक इस्तिलाह है, इसकी एक डेफिनेशन होती है, और उसी लिहाज से फिर उस किताब में जो है हदीसें जमा की जाती हैं। तो उलूमुल हदीस हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये हमें हेल्प करता है, इट असिस्ट अस कि हम हदीस की किताबों को कैसे पढ़ें, और हदीस की किताबों को मुताला करने का या उसे पढ़ने का क्या तरीक़ा कार हो सकता है। इसलिए इन किताबों की कैटेगरीज को जानना जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, हमारे लिए बहुत ही मुनाफा बख्श हो जाता है। तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं? देखिए, कुछ कैटेगरीज जो हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं शुरू करूं तो मैं सबसे पहले कहूंगी जामे, जमा से जामे, राइट, जामे। ये जो है हदीस की किताबों की एक सिन्फ है, इसकी कैटेगरी है। अब वो कौन सी किताब जो है, हदीस की किस किताब को जामे का लक़ब जो है वो दिया जाएगा? तो उसके लिए हमारे स्कॉलर्स ने 8 कैटेगरीज बताई हैं कि जिस किताब में इन 8 कैटेगरीज से रिलेटेड जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस होंगी, उस किताब को जामे का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। अब ये टॉपिक्स या वो मौज़ूआत क्या हैं जो एक जामे जो हदीस की किताब होती है उसके कंटेंट्स होना चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है अकायद। अकायद हम किसे कहते हैं? अपनी बिलीफ्स को, अकायद। दूसरी मौजू होता है एहकाम। एहकाम, एहकाम योर जो भी हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको इस तरह से कीजिए या इसको उस तरह से करिए, सो एहकामात जो है वो दूसरी इसकी कैटेगरी है। थर्ड इसमें आता है रकाक। ये रकाक क्या होता है? रकाक आर मैटर्स रिलेटेड विथ, जिसे आप कहेंगे कि जैसे हम रिक़्क़ क़ल्ब कहते हैं ना, रिक़्क़त क़ल्ब एक लफ्ज़ हम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ समथिंग रिलेटेड विथ जो हमारी दिल के अहवाल, या किस तरह से इंसान जो है तक़वा, ज़ुहद और इन सारी चीज़ों को जो है इसमें अ अ, तरक्की हासिल करे, या उससे रिलेटेड जो अहादीस हैं वो रिक़ाक, पाइटी, या जिसे हम कहेंगे एस्थेटिसिज्म, जिसको हम ज़ुहद कहते हैं अपनी इस्तिलाह में, पर ये इसके कुछ अंग्रेजी तर्जुमे हैं। इसकी थर्ड टॉपिक रिकाक था। फोर्थ है आदाब।
آداب you all know, آداب are etiquettes. کہ کسی بھی کام کھانے کا طریقہ, گھر سے باہر نکلنے کا, یہ ایٹیکٹس ہے نا, یہ طریقہ کار ہیں. تو اس کا ایٹیکٹ سے ریلیٹڈ. دین نیکسٹ کیٹیگری ہے, ففتھ کیٹیگری ہے تفسیر کی. تفسیر جس میں قرآن کریم کی آیات جو ہے اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ جو ہے اس کو کنٹین کرتا ہے. سکستھ ہے تاریخ, جسے سیر کہتے ہیں, جسے ہم نے سیرہ کا لفظ نکالا ہے. اوکے, سیر یا تاریخ یا جس کو ہسٹری ہم کہیں گے, وہ جو ہے اس میں ہوتی ہے. سیونتھ آر مناقب. مناقب دیکھیے اردو والے یہ سب لفظ جو ہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. مناقب ہوتے ہیں کسی کی اپریسیشن میں بولے جاتے ہیں کہ ان کی کیا منزلت ہے, ان کی کیا قدر و منزلت ہے. تو اس کے لیے ہم انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپریسیشن. سو دس از آلسو کیٹیگری جو حدیث کی کتابوں میں جامع میں جو ہے ہونا چاہیے, تب جو ہے وہ جا کے جامع کے درجے کو پہنچتی ہے. اینڈ 8 آر فتن. فتن would be about جو بھی ٹرائلز ہیں, جو بھی ٹیسٹ, یا جسے ہم کہیں گے کہ جو قیامت کے قریب کے وقت جو آنے والے فتن ہیں, یا جو دجالی فتنہ ہے, اس قسم کے جو بہت سارے فتن ہیں جو اس میں موجود ہیں, اس کی لسٹ. تو جس حدیث کی کتاب میں یہ 8 موضوعات پر حدیثیں جمع کر دی جاتی ہیں وہ جو ہے جامع کہلاتی ہیں. ایک بہت ہی اچھا شعر ہے جس سے آپ کو یہ 8 کیٹیگریز یاد ہو جائیں گی. میں آپ کو بتا دوں وہ شعر کیا ہے. سیرہ کے لیے تفسیر, سیر تفسیر, احکام و عقائد. سیر تفسیر, احکام و عقائد. فتن, فتنہ, ٹرائلز, اشرات, آداب و مناقب. سو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت جسے کہا جائے گا اچھا سی شعر ہے, جس میں ایک طرح سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم اس کو کیسے یاد رکھیں. آل رائٹ, یعنی تو یہ ایک شعر ہے اردو کا. آل رائٹ, تو وہ جامع کہلاتی ہیں حدیث کی کتابیں جس میں یہ سارے 8 کے 8 موضوعات جو ہیں وہ جمع کر دیے جائیں. اب آپ مجھے بتا سکتی ہیں اس کی کوئی مثال, جامع حدیث کی کتاب کی کوئی مثال جو آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ جامع ترمذی. یس, جامع ترمذی, a very famous book of جامع, جو انسان کے جس سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں, تو یہ جو ہے جامع کہلاتی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ جو کیٹیگری ہے اس پر, جسے کہا جاتا ہے سنن. سنن بھی آپ نے بہت سن رکھا ہوگا. سنن بتائیے کوئی ایگزامپل سنن کا. سنن اب, ہاں, سنن ابی داؤد, ہاں جی ہے نا. تو سنن کسے کہتے ہیں؟ سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں مؤلف نے, جو کمپائل کرنے والے ہیں کتاب کو, انہوں نے ایک فقہی ترتیب سے روایات کو جمع کیا. یعنی ایک فقہی ترتیب, یعنی فقہ از ریلیٹڈ with جو ظاہری ہمارے اعمال ہیں اور جو ظاہری چیزیں, جو احکامات ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے فقہ. تو فقہی جو ترتیب جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر جب حدیثیں جمع کی گئی, یعنی سپوز ہم نے کیٹیگری بنائی, سب سے پہلے طہارت کا باب باندھا ہم نے,
اور پھر جو ہے ہم نے طہارت سے ریلیٹڈ جو بھی احکامات ہیں انہیں جو ہے جمع کر دیا. تو سنن جو ہے دراصل اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں which deals with all the فقہی جسے کہیں گے کہ ترتیب سے جس میں حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہو. اب آپ نے بہت ساری سنن جو ہے کی کتاب کا نام سنا ہوگا. چلیے بتائیے سنن کی کسی کتاب کا نام. سنن 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 کی کسی کتاب کا نام بتائیے. Again, the Sunan of Abu Dawud. فون میں Okay. کچھ ہو رہا ہے, کچھ کھل نہیں رہا ہے مائک اور چیٹ, اور اس لیے شاید تو تسنیم. سنن alright, سنن میں جو ہے صرف احکامات ہوتے ہیں جو ہسٹری سے ریلیٹڈ اور دوسری چیزیں ہیں اسے جو ہے اس کلیکشن میں نہیں رکھا جاتا. اور اس کی بہت فیمس مثال ہے سنن ابو داؤد, سنن نسائی, یہ سارے جو ہیں سنن کی مثالیں ہیں. اب ہم آتے ہیں تھرڈ کیٹیگری پر. تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ ہے مسند. مسند جیسا کہ ہم نے اسے پہلے بھی دیکھا, مسند اس میں سند موجود ہے. مسند جو ہے وہ راوی کے اعتبار سے ہوتی ہے. سند جو نیریٹر ہوتا ہے, ایک نیریٹر سے کتنی حدیثیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں اس کو اس اعتبار سے جو ہے کلیکٹ کر دیا جاتا ہے کتاب میں. تو فار ایگزامپل جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, تو ابو ہریرہ سے جو ہمیں حدیثیں ملی ہیں ان سب کو ایک جگہ جو ہے وہ جمع کر دیا گیا. اوکے, سو یو سی دیٹ کہ اس کمپینین, حالانکہ جو بعد میں آئے ہیں اس کے بعد بھی نریٹرز ہیں جو نریٹ کر رہے ہیں, لیکن مسند میں کمپینینز کا جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے کہ کس کمپینین سے جو ہے کون سی احادیث جو ہے ہمیں مل رہی ہیں. اب یہاں پر کس طرح سے ترتیب بنائی جاتی ہے, یعنی صحابہ کرام کو بھی کیسے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. تو کچھ جو مسند کتابیں ہیں اس میں صحابہ کرام کو الفابیٹیکل آرڈر کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے, اور کہیں جو کچھ مسند ہے وہ صحابہ کرام کو ان کے درجے اور جو ان کا مقام ہے اس کے لحاظ سے رکھتی ہے. بیکاز صحابہ کرام میں بھی بہت ساری ویرائٹیز ہوں گی نا, اس میں درجے ہیں. ایک درجہ تو ہوگا عمر کے اعتبار سے کہ ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جس نے بہت زیادہ وقت گزارا ہوگا, ایک وہ ہے جس نے بہت کم وقت گزارا ہوگا. ایک بہت ہی واضح مثال جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے. عبداللہ ابن عباس جو تفسیر اور علوم کے بڑے ماہر ہیں, اسلامی علوم کے, اور اتھارٹی بھی مانے جاتے تھے. صحابہ کرام بھی جو ہے انہیں ان کی جو علمی وقت ہے اسے تسلیم کرتے تھے. بٹ ابن عباس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 13 سال کے تھے. آل رائٹ, تو اب ایک صحابی جو 13 سال کے ہیں تو دیٹ مینس ان کا جو بچپن تھا, ان کے شعور میں آنے کے کچھ ہی سال جو ہے وہ ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار رہے ہیں. اس کے بالمقابل ایک صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس 4-5 سال ہی ینگر ہیں. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے صحابہ کرام نے جو الگ الگ کیٹیگرائزیشن کی گئی ہیں. پھر کچھ کی کنٹریبیوشن ہے, کچھ لوگوں نے یہ مقام مقرر کیا ہے کہ کون سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے غزوات میں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں, اور بھی جو دوسرے ان کے مناقب یا جو ان کے اچیومنٹس یا دوسری ان کی باتیں ہیں ان سب کو جو ہے جمع کر کے اس پر بھی جو ہے لوگوں نے طبقات قائم کی ہیں. But here we are concentrating on musnad. Okay, musnad is also a kind of the book of hadith جس میں صحابی, جس میں companions جو ہیں ان کی جو مرویات ہیں, یعنی جو ان سے آ رہی ہیں ہر صحابی کے نام کے اعتبار سے جو ہے وہ مسند کو تو مسند is one of the earliest collections of ahadith, you know. جب لوگوں نے تالیف کرنا شروع کی, جب لوگوں نے کمپائل کرنا سٹارٹ کیا حدیث کو, تو مسند فارم میں ہی جو ہے وہ کیا ہے. سو سنن آف
دارمی جو ہے اسے مسند کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو صحیح بخاری ہے وہ بھی مسند فارم میں ہی ہے. اوکے. اب اور جو فیمس مسند کی کتابیں ہیں, ون آف دا موسٹ اینشنٹ از تیالیسی کی. تیالیسی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے from the very beginning. Tayalisi passed away in around 204 after Hijra. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت ارلی سٹیج کے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو فیم حاصل ہوا وہ احمد بن حنبل کی مسند کو حاصل ہوا. مسند احمد, آج بھی ہم مسند کا نام لیتے ہیں تو ہمارے زبان پہ مسند احمد ہی آ جاتا ہے. یہ احمد بن حنبل کی تھی مسند. اور اس کے علاوہ بھی مسانید تھی جو لکھی گئی, جیسے ابی شیبہ کی مسند ہے اور خیثمہ کی مسند ہے. تو یہ ساری جو ہے مسانید یہ اس اعتبار سے کی گئی ہیں کہ راوی یا سند جو ہے وہ کس کمپینین سے آ رہی ہے, اور اسی کمپینین کو ایک کیٹیگری بنا کر جو ہے ان کی ساری حدیثیں جمع کر دی گئی, اب چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پر ہو. تو یہاں پر سند کا جو ہے وہ اعتبار رکھا گیا ہے اور اسے جو ہے مین فوکل پوائنٹ بنایا گیا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ کیٹیگری پہ, جسے ہم کہیں گے مسند کے بعد ہم آتے ہیں معجم پہ. معجم کیا ہے؟ معجم بھی جو ہے بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے مسند سے. اس میں ایک تھوڑا سی جو ہے وہ جس میں ایک اہم بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو سند ہے, جو کمپینین ہے, جہاں تک سند پہنچ رہی ہے ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں جو ہے وہ ارینج کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے ان کی جو صحابی ہیں, جو سند ہیں, اس میں شیوخ کی بھی جو ہے یعنی جو کمپینین سے نیچے کے بھی ہوں, اگر ان کا بھی جو ہے ان کو بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے, اور ان شیوخ کو بھی جو ہے ان کی جو مرویات یعنی جو ان سے روایت ہوئی ہے اسے بھی جو ہے وہ ایک جگہ کر دیا گیا ہے. اب معجم میں ایک خالی ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں پر صرف الفابیٹیکل آرڈر ہی کو دھیان میں نہیں رکھا گیا بلکہ جغرافیکل لوکیشن کو بھی رکھا گیا. تو جیسے عراق میں اگر جو ہے کچھ لوگ جا کے بس گئے اور وہاں سے انہیں وہ روایات ملی, تو انہوں نے وہاں کے جو جغرافیکل لوکیشن ہے, عراق, بصرہ یا نیشاپور کہہ لیں, آپ مدینہ کہہ لیں, مکہ کہہ لیں, تو یہ جو الگ الگ خطے تھے جہاں پہ جا کر جو ہے صحابہ کرام گئے, تابعین گئے, اور بعد کے بھی مسلمان جو ہے وہ جا کر بس گئے. اور پھر ان لوگوں نے جو ہے ان سارے جو شیوخ تھے جن سے روایات مروی ہیں انہیں ان کے جغرافیکل لوکیشن کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ ارینج کیا. So what do we see? We see that یہ جو پورا ایک حدیث, علوم الحدیث کا جو پورا کام ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ ایک جنریشن آتی ہے جس کا پورا کے پورا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن لوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہ لوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لوں. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے تھے, جیسے فار ایگزامپل آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کہ انہیں کام پر بھی جانا ہوتا تھا, ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا دن گزارتے. تو انہوں نے اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ جو ہے ایک معاملہ کر لیا کہ دیکھو جب میں نہیں رہا, میں جب کام پہ جاؤں تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا, اور جب تم کام پہ جایا کرو گے تو I'll make sure that I don't leave the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ جو کچھ بھی ہوا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, تو جب میں نہیں رہوں تو تم مجھے بتا دیا کرو. تو اس طرح سے لوگ اتنے زیادہ متمنی ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم ابرو کے اشارے کو بھی جو ہے جیسے وہ نوٹ کرنا چاہتے تھے. They were so conscious about it. پھر اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ آتا ہے جس نے صرف اسے سن لینا ہی کافی نہیں سمجھا, بلکہ انہوں نے جو ہے اس کے اپنے
پرائیویٹ ڈائریز مینٹین کی, پرائیویٹ جو ہے ریٹن ڈاکیومنٹس مینٹین کیے. کچھ لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی دیا اپنا لکھا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر بھی سنا دیا. اور پھر بہت سارے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جمع ہوئے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لیڈرز کو جو ہے وہ خطوط روانہ کیے تھے. That itself, is a document. پھر ہم نے دیکھا کہ جو مدینہ آنے کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق بنائی تھی اہل مدینہ کے ساتھ, جس میں یہود بھی شامل تھے اور دوسرے عرب بھی شامل تھے, تو that was a written document. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحریر کروایا. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے, تو صلح حدیبیہ تو باقاعدہ جو لکھی جا رہے تھے نا اس کے سارے پوائنٹس. اور وہ بہت ہی فیمس واقعہ ہے کہ سہیل بن عمرو نے جو ہے اس بات پر آبجیکٹ کیا کہ بھائی آپ جو ہے رسول اللہ کیسے لکھ رہے ہیں ان کا نام, اگر ہم ان کو رسول مان لیں تو پھر ہمارا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. آپ کو لکھنا پڑے گا محمد ابن عبداللہ, ناٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام جو ہے وہ بالکل بھی اس بات پر راضی نہیں تھے, اور حضرت علی واز دا اسکرائب, حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ سب کچھ تحریر کر رہے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفیشیل اسکرائبس تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا. تو انہوں نے جو ہے لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹ کیا. یعنی انہیں, آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کاٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے نام کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اسے کاٹیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, میں خود کاٹتا ہوں. پھر کہا چلو اب اسے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ written documents were present right from a very very early time. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 100 سال بعد اور 200 سال بعد لوگوں کو خیال آیا کہ ارے چلیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں انہیں ریکارڈ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس حدیثیں جمع ہونے لگی, جب لوگوں کو پتہ لگا کہ صرف حدیثیں جمع کرنا ہی امپورٹنٹ نہیں تھا, پھر لوگوں نے یہ بھی جو ہے اس بات کو اہم سمجھا کہ کون کہہ رہا ہے, کس سے, یعنی کس کا بولا ہوا ہے. یہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بات نہیں پوری ہوگی. ہم نے یہ بھی ریکارڈ کیا ہمارے اسلاف نے, اور اللہ تعالیٰ جو ان کی قبروں کو منور کرے کہ انہوں نے اتنی محنت اور مشقت اٹھائی اس کام کے لیے. آج تو ہم بڑی آسانی سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پر اس زمانے میں ہر چیز جو ہے وہ بہت مشکل تھی. تو بہرحال ان لوگوں نے مشقتیں اٹھائی, جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جو ہے آج ہم بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. This was the etiquette of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے سنت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. ورنہ امیجن 1400 سال میں تو چیزیں کیا سے کیا ہو جاتی ہیں. ہمارے لائف ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں چیزیں کیا سے کیا بدل جاتی ہیں. تو اگر ہمارے سلف صالحین نے جو ہے چیزوں کو بچانے کا, ان کو جمع کرنے کا یہ اہتمام نہیں کیا ہوتا, اگر یہ علم دوستی نہیں دکھائی ہوتی, وہ بھی اپنے کھانے پینے پہننے میں اور اپنی زندگی انجوائے کرنے میں مشغول ہو گئے ہوتے, تو یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا, ہم تک جو ہے وہ اس طرح سے دین نہیں پہنچتا. پھر دیکھیے اس میں کیسے ریفائنمنٹ آ رہا ہے. حدیثیں جمع کر لی گئیں, پھر لوگوں نے جو ہے اصول مرتب کیے کہ بھائی راوی بھی اب معلوم پڑ گیا کہ کون کہہ رہا ہے, صرف کیا کہا جا رہا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ کون کہہ رہا ہے. پھر ان کے متعلق سے اور جو ہے انفارمیشن جمع کی گئی. پھر اس بات کا, پھر اس سے ہم اور زیادہ آگے پروگریس ہوئے, تو پھر لوگوں نے یہ کیا کہ سب جمع کر لیا, لائک ایک پروفٹ کی قول بھی, ایک صحابی کا اوپینین بھی, اور اس طرح تابعی کا بھی اوپینین. پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں, وی کانٹ کلیکٹ all of these in one place, تو چلیے اسے بھی چھانٹتے ہیں. پھر چھلنیاں بنائی گئیں جس سے سی تھرو کر کے جو ہے اصول مرتب کیے گئے کہ یہ قابل قبول ہوگی, یہ قابل قبول نہیں ہوگی. پھر دیکھیے ان کو ارینج کرنے کا بھی کتنا بہترین جو ہے وہ طریقہ کار مقرر کیا گیا. کہیں جو ہے صرف احکامات جمع کر دیے گئے. So if I really wish to know, if I really want to read, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں سفر پہ جا رہی ہوں تو نماز کے تعلق سے کیا احکامات ہیں, تو بس میں جاؤں ان کتابوں پہ, اور so like this is how things are becoming easier, ہمارے لیے اور آسانی جو ہے وہ
کی جا رہی ہے اور یہ ساری کیٹیگریز جو ہیں وہ مقرر کی جا رہی ہیں. تو معجم جو ہے مسند ہی کی طرح جو شیخ ہیں جو راوی ہے اس کے اعتبار سے جو ہے کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہیں, کتاب کے جو ہے باب باندھے جاتے ہیں, لیکن یہاں صرف حروف تہجی یا الفابیٹیکل آرڈر میں راوی کو نہیں رکھا جاتا, بلکہ وہ کس قبیلے سے یا کس جغرافیکل لوکیشن سے بلونگ کرتے ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے ان کی کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ففتھ کیٹیگری پر اور اسے ہم کہیں گے مستدرک. Now this is so amazing, you know. مستدرک کیا ہے؟ مستدرک جو ہے دراصل ابھی جیسے صحیح جامع جو ہے جیسے صحیح بخاری ہے یا صحیح مسلم ہے, اس میں جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے کچھ اصول مقرر کیے تھے, رائٹ, اور انہوں نے جو ہے اس اصول پہ پوری اترنے والی جو ان کو حدیثیں ملی انہیں جو ہے اپنی کتاب میں شامل کر لیا. جیسے فار ایگزامپل امام بخاری رحمہ اللہ نے جب حدیثیں جمع کی تو ان کی تعداد بہت زیادہ تھی, بعض اس میں آتا ہے کہ لاکھ تک چلی گئی تھی, لیکن انہوں نے جب اپنی صحیح جمع کی تو اس میں صرف جو ہے وہ اراؤنڈ 4000 اینڈ سم تھنگ کو جو ہے انہوں نے انکلوڈ کیا. تو یہ چھانا نا انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں کروں گا, اس کو نہیں کروں گا, اس کو نہیں کروں گا, صرف صحیح کو کروں گا. اب جو ان کے اصول تھے, جو ان کی چھلنی تھی, اس چھلنی کو کسی اور نے لے لیا اور پھر جو ہے ان کو جو دوسری حدیثیں کو اسی چھلنی سے گزارا. میں نے جو امام بخاری ہی کی سپوز چھلنی ہے جس سے گزار کے انہوں نے حدیثوں کو سلیکٹ کیا اور اپنی کتاب میں شامل کیا. تو مستدرک جو مستدرک ہے وہ ناٹ مستدرک سوری مستدرک جو لکھنے والے ہیں, مستدرک لکھنے والے جو ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اسی چھلنی کو لیا اور جو دوسری روایتیں جو انہوں نے صحیح بخاری نے انکلوڈ ان کو نہیں ملی تھی یا ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو انہوں نے اپنے مصحف میں نہیں شامل کی تھی, لیکن اس اصول پہ پوری اترتی ہے جو ان کا بنایا ہوا اصول ہے, تو انہوں نے جو ہے روایت. کین یو سی the kind of attention that has been paid to the details, اور اس طرح سے کتنی زیادہ جو ہے یعنی ہر کوئی بس یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے ہم کچھ مس آؤٹ نہ کر جائیں, کوئی بھی چیز جو ہے ہم سے چھوٹ نہ جائے. تو غرض مستدرک جو ہے ان روایات کو اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایسی روایات جمع کی گئی ہوں جو کسی ایک پرٹیکولر مؤلف نے کسی ایک حدیث کے کو جمع کرنے والے نے جو ہے ویسی روایتوں کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا ہو, لیکن وہ جمع نہیں کر پائے. اب وہ ریزن بہت سارے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو, لیکن وہ نہیں جمع کر پائے تو کوئی اور آیا اور اس نے جو ہے ان احادیث کو انہی چھلنی سے گزارا جو جیسے فار ایگزامپل امام بخاری کی جیسے بنی ہوئی تھی, اور پھر جو ہے جو اس سے پاس ہو گئی تو اسے مستدرک میں جو ہے وہ شامل کیا گیا. تو صحیح اور مسلم بخاری اور مسلم کی ایک مستدرک ہے, مسلم اور بخاری کی ایک بہت ہی مشہور مستدرک ہے جسے مستدرک حاکم کہتے ہیں. آل رائٹ, حاکم آپ نے نام سنا ہوگا, حاکم, مستدرک حاکم, رائٹ. تو یہ کام جو ہے حاکم نے امام حاکم نے کیا کہ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو چھلنیاں تھی, جو اصول تھے, جو ضوابط تھے, انہیں لیا اور دوسری روایتیں جو انہیں ملی انہیں بھی اس چھلنی سے گزارا, اور جو اس میں پاس ہو گئیں انہیں اس مستدرک میں جو ہے وہ شامل کر. اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں جسے کہتے ہیں مستخرج. اب مستخرج اور مستدرک ہے نا, فرق ہے نا. مستخرج کیا ہے؟ ایک جو مؤلف ہے وہ کسی خاص کتاب جو ہے اس کو اس کی جو روایتیں ہیں اس کو جو ہے وہ اس کے لیے نئی سند جو ہے وہ لے کر آئے.
नई सनदें लेकर आए इन द सेंस को अपनी तरफ से फॉर्ज नहीं कर रहा, अपनी तरफ से बना नहीं रहा, लेकिन एक नई जिसे कहा जाएगा सनद, रिवायतें जो है उसके लिए लेकर आए और फिर जो है उसे एक किताब में शामिल कर दे, तो इसे मुस्तखरज कहा गया। सो हियर व्हाट द पर्सन इज डूइंग, वो नई जो सनदें हैं, जो इस्नाद हैं, फ्रेश इस्नाद जो है उन्हें जमा कर रहा है। यानी वो हदीस हमें पता चल चुकी थी किसी दूसरी किताब में, लेकिन वो उस पर्टिकुलर हदीस के लिए एक नई सनद जो है वो लेकर आ रहा है, फ्रेश इस्नाद जो है वो पूरी चेन लेकर आते हैं और उसे जो है एक किताब में जमा करते हैं और दिस इज कॉल्ड एज मुस्तखरज। तो अब एक अबू नईम इस्फहानी है, उन्होंने सही मुस्लिम और बुखारी की जो है वो मुस्तखरज जो है वो लिखी है। Now imagine that this is so amazing, you know, कि एक इमाम बुखारी और एक इमाम मुस्लिम, इनकी लिखी हुई किताबें अल्लाह ताला ने उनको कैसी शोहरा आफाक जिसे कहा जाएगा कि इन किताबों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत भेजी कि उस एक किताब की बेसिस पे लोगों ने कितने सारी जो है वो किताबें लिख दी। यानी उसी को बुनियाद बनाकर जो है फिर कैसे कैसे और काम जो है वो किए जा रहे हैं। तो मुस्तखरज वो है जिसमें फ्रेश इस्नाद को जो है वो जमा किया जाता है, जो ऑलरेडी एक प्रीवियस कंपाइलर ने जो है जमा कर दी थी अपनी किताब में। जैसे फॉर एग्जांपल एक हदीस उन्होंने जमा कर दी है सही बुखारी और सही मुस्लिम ने, अब ये इस्फहानी साहब आए और उन चंद अहादीस के लिए जो है नई सनद, जो नई इस्नाद है, चेन ऑफ नरेशंस हैं, उन्हें जो है वो जमा करके बुलाए हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज मुस्तखरज। उसके बाद एक बहुत फेमस कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं अरबाइन। अरबाइन, अरबाइन जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, 40 को कहते हैं ना अरबाइन। इसमें जो है 40 हदीसें जो है वो जमा कर दी जाती हैं और इसकी फजीलत के एतबार से जो हदीस में जो भी फजीलत मनकूल है, जो भी वर्चूज और सिग्निफिकेंस मनकूल है, उसकी बेसिस पर जो है 40 हदीसें जो है जमा कर दी जाती हैं। और ये सेल्फ में जो है 40 हदीसों को जमा करने का बहुत खास मामूल रहा है और लोगों की जो है ये बड़ी ये ख्वाहिश होती थी कि जो है वो इस काम को जो है वो कर गुजरें। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग थे जो सीरत जो है वो लिखना चाहते थे, वो आप सल्लम की मोहब्बत में, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी एक दिल की ख्वाहिश थी कि वो सीरत पे कुछ लिख कर जाए। तो इस तरह से 40 हदीसें जमा करने की एक रिवायत हमें अपने सल्फ सालिहीन में मिलती है, जिसमें अ, 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 कभी किसी एक पर्टिकुलर शेख जो है उन्होंने जो उनकी मरवियात है उनको जमा किया जाता है, और या फिर जो है सिग्निफिकेंस के एतबार से। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने अरबाइन नववी पढ़ी है इमाम नववी की, राइट, जो बहुत शोहरा आफाक है और इसमें जो है उन्होंने, हालांकि उन्होंने एक दूसरी किताब भी जो है लिखी है, जो भी जो जो आई मीन वो किताब भी जो है रियादुस सालिहीन, जिसमें तो बेशुमार हदीसें हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अरबईन नववी जो है वो लिखी है, जिसमें जो मनकूल रिवायतें हैं उनकी जो फजीलत है उसके एतबार से उन्होंने 40 हदीसों को अपने जिसे कहा जाएगा ज़ौक़ के एतबार से सिलेक्ट किया है। तो ये ऑथर, ये जो मौलिफ है, जो कंपाइलर है, उसकी लाइकिंग के एतबार से होती हैं। वन ऑफ द फर्स्ट अरबईन जो लिखी गई थी वो इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की थी, जिन्होंने सबसे पहले जो है एक अरबईन लिखी थी। फिर उसके बाद जो है ये बहुत पॉपुलर हो गया। अब देखिए कुछ और भी जो है कैटेगराइजेशन की गई हैं हदीस की किताबों की, ये जो है बेसिक्स हैं, और इसके अलावा कुछ हैं। उसमें से एक है अज्जा। अज्जा जो है, दिस इज अ प्लूरल ऑफ जुज। जुज हम सब उर्दू जुबान में जानते हैं। अज्जा में क्या होता है, जैसे
یا تو کسی ایک خاص ٹاپک کو لیا جاتا ہے، موضوع یعنی کوئی خاص ٹاپک ہوتا ہے، یا کسی خاص شخص کی جو مرویات ہوتی ہیں، یعنی کسی ایک پرٹیکولر راوی کو جو ہے ہم، یا پرٹیکولر شخص کی یا شیخ کی مرویات کو جو ہے کسی خاص مسئلے میں جو ہے ہم جمع کرتے ہیں، تو اسے اجزاء یا جز کا نام دیا جاتا ہے. جز بھی کہتے ہیں اسے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی واقف ہے. جز کہتے ہیں حصے کو، a portion. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری ہی کی ایک جز لکھی ہوئی ہے، جز آن رفع یدین. رفع یدین پہ انہوں نے ایک جز لکھ دی، جس میں انہوں نے اس پرٹیکولر موضوع پہ، رفع یدین پر، ساری جو احادیث ہیں وہ جمع کر کے جو ہے وہ انہوں نے کتاب مرتب کر دی، اور اسے جز کہا جاتا ہے. اسی طرح سے علامہ ابو نصر مروزی کی ایک جز ہے قیام اللیل پر. قیام اللیل پر انہوں نے پوری جو ہے حدیث کی ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ جمع کر دیا. سو دیٹ از کالڈ ایز اجزاء یا جز جسے ہم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ نے مسند پڑھا تھا، اسی طرح سے ایک دوسری کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں مصنف. آل رائٹ، جیسا کہ اس کے نام سے ہی مصنف ایک صنف سے نکلا ہوا ہے. صنف یعنی کیٹیگری سے. تو مصنف جیسے مسند میں ایک راوی کے ایک کمپینین جو ہے ان کو کیٹیگرائز کر کے، ان کو ایک کیٹیگری مان کر جو ہے ان سے جتنی بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے. مصنف جو ہے، مصنف جو کتابیں ہیں ان میں جو موضوعات ہوتے ہیں، جو ٹاپکس ہوتے ہیں، ان کو جو ہے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. آل رائٹ. تو یہاں پر ہم ٹاپکس کے اعتبار سے حدیثوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کہاں کس صحابی تک جو ہے یہ جا رہی ہے. تو مصنف میں جو ہے احادیث کے ساتھ اکثر تابعین اور صحابہ کرام کے فتاوی بھی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. اور اس قسم کی کتابوں میں جو ہے ابن ابی شیبہ کی مصنف اور عبد الرزاق صنعانی کی مصنف جو ہے وہ بہت مشہور ہے. اس کے بعد کچھ اور بھی ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں جو تھوڑی کم معروف، جن سے ہم کامنلی نہیں سنتے ہیں. یہ سب ایسی کتابیں ہیں جو آپ نے ہاتھ بھی لگائی ہیں، آپ نے ٹچ بھی کری ہیں، آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ، بیکاز وہ آلریڈی اس کتاب فارم میں نہیں ہے، بلکہ they have become a part of another book. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا الصحیفہ کے بارے میں، ہے نا. صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں خود ایک صحابی نے جو ہے، یا صحابی کے ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے ان ساری روایات کو جو ہے جمع کر لیا، اسے جو ہے صحیفہ. تو ہم نے 2-3 ایگزامپلس دیکھے تھے. صحیفہ الصادقہ ہے، پھر صحیفہ الصحیحہ ہے. تو اس طرح کے صحیفے جو خود صحابہ کرام اور کمپینین تک جو ہیں وہ پہنچتے ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں صحیح. اب صحیح کو بھی جو ہے ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کیٹیگری بنا دیا ہے. صحیح حدیث کی وہ کتابیں ہیں جس میں ہر روایت کو نہیں لکھا. اب اور بھی یعنی صحیح کے علاوہ بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہاں ہوتی ہیں، حسن ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، اس طرح موضوع بھی ہوتی ہیں. لیکن صحیح جو ہوتی ہے، صحیح کتاب، حدیث کی کتاب کی وہ کیٹیگری ہے جس میں کمپائل کرنے والے نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے صحیح حدیث ہی کو جو ہے اپنی اس کمپائلیشن میں جگہ دے. رائٹ. تو اس میں تو آپ سب جانتے ہیں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور موطا امام مالک کو بھی جو ہے کچھ لوگ اس میں صحیح میں جو ہے انکلوڈ کرتے ہیں. کچھ اور بھی صحیح کتابیں لکھی گئیں جیسے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، لیکن ان میں جو ہے ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ کچھ جو اسکالرز ہیں انہوں نے بہت باریک چھلنی اپنی بنائی،
اور کچھ کی چھلنیاں جو تھی وہ بہت موٹی تھی. تو کچھ کے اصول اور ضوابط جو تھے وہ تھوڑے زیادہ سخت تھے, ان کے پیرامیٹرز ور مور اسٹرنجنٹ. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں جو ہیں اس معیار پر پورا اترتی تھی. پر کچھ دوسرے جو تھے انہوں نے, جیسے ابن حبان ہے, خزیمہ ہے, انہوں نے کچھ روایتیں لی اور انہیں صحیح کا درجہ دیا, جسے بخاری اور مسلم نے صحیح کا درجہ نہیں دیا ہوگا. تو بہرحال صحیح جو ہے وہ حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں صرف اور صرف صحیح روایتیں جو ہیں وہ نقل کی گئی ہوں, اور اگر کہیں ضعیف حدیثیں مینشن کی بھی جاتی ہیں تو اس کا ضعف کیوں ہوا ہے, وہ کیوں ضعیف ہوئی ہے, اسے بھی جو ہے کلیریفائی کر دیا جاتا ہے, اسے بھی مینشن کر دیا جاتا ہے. ایک نیکسٹ کیٹیگری ہے جسے کہا جاتا ہے امالی. امالی جو ہے املا سے نکلا ہے, اردو کا لفظ ہے املا. املا یعنی ڈکٹیٹ کروانا. تو امالی جو ہے دراصل ان کتابوں کو کہتے ہیں جس میں جو شیخ ہیں انہوں نے خود اسے جو ہے وہ املا کروایا ہے, خود جو ہے اسے لکھوایا ہے. املا کروانے سے امالی جو ہے اس پرٹیکولر کلیکشن کو جو ہے کہتے ہیں امالی, جس میں حدیث کو جو ہے املا کرا کر لکھایا ہے شیخ نے, اور ان مرویات کو جو ہے املا کروایا گیا ہے. تو یہ کچھ عام طور پر جاننے والی جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں حدیث کی کتابوں کی. اب دیکھیں ہم جو ہے اتنے آسانی سے ہمیں لگتا ہے کہ حدیث کی ساری کتابوں کو جیسے ہم ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں, یا ایٹ دا موسٹ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو صحیح ستہ ہیں ان میں جو ڈیفینیٹلی ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کیٹیگرائزیشن ہے. بٹ بہرحال ہر نام جو ہے حدیث کی کتابوں کا اس کی ٹائٹل کا بھی سگنیفیکنس ہے. وہ ٹائٹل ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں کیا جو ہے وہ موجود ہوگا. فار ایگزامپل جیسے آج میں آپ کو بتاتی ہوں صحیح بخاری, جسے ہم آرام سے صحیح بخاری کہتے ہیں, کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ صحیح بخاری کا پورا نام تھا اس کتاب کا الجامع الصحیح المسند. تو انہوں نے کیا کیا لیا ہے اس ایک کتاب میں, الجامع کیا. اسے جامع کسے کہتے ہیں؟ الصحیح المسند. تو ہم نے ڈیفینیشن پڑھا, جامع اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں یہ 8 مضامین جو ہیں, 8 کیٹیگریز جو ہیں, 8 ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے. وہ 8 ٹاپکس کیا ہیں؟ اس میں ہے عقائد, اس میں ہے احکام, اس میں ہے رقاق, آداب, تفسیر, سیر, تاریخ, مناقب اور فتن. جن میں یہ 8 موضوعات جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں, وہ جامع جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو صحیح بخاری کی جو کتاب ہے وہ الجامع ہے. الصحیح ہے, صحیح یعنی جس میں صرف اور صرف صحیح روایتوں کو جو انہوں نے لیا ہو. اور المسند جس میں انہوں نے کیا کیا ہے, مسند انہوں نے راوی جو ہے جو سند آ رہی ہے ہمارے پاس اس کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے اسے کلیکٹ کر دیا ہے. اور اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ. تو یہ صحیح بخاری کا نام ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جب اس کی کیٹیگرائزیشن کر لیں گے حدیثوں کی, تو پھر ہم جو ہے ہماری صحیح ستہ کی اسپیشلی جو کتابیں ہیں ان کو بھی جو ہے مختصر طور پر دیکھیں گے, اس کی سگنیفیکنس, اس کا ایک اوور ویو لیں گے. اسی طرح سے جو صحیح مسلم ہے اس کا پورا نام انہوں نے رکھا تھا الجامع الصحیح. آلرائٹ, انہوں نے جو ہے الجامع اور الصحیح جو ہے اس کا نام رکھا. یعنی انہوں نے صرف ان 2 ٹائٹلز کو جو ہے اپنے حدیث کے کلیکشن کو نام دیا الجامع الصحیح. اب جب بھی آپ کے سامنے الجامع آتا ہے, الصحیح آتا ہے, السنن آتا ہے, تو آپ کے لیے جو ہے بہت ہی آسان ہو جائے گا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس میں کس قسم کے جو ہیں حدیثیں جو ہے موجود ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہے ہمیں دراصل بتا رہا ہے کہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کی کیا
ڈیڈیکیشن تھی علم کو لے کر، اور اس پر کس طرح سے جو ہے وہ محنت کرتے تھے، اور جبکہ اس کو جمع کرنا اور اسناد کو جمع کرنا اور اس کی ڈیٹیلز کو جمع کرنا ایک بہت ہی مشکل امر تھا اس زمانے میں. ہر چیز کی جو ہے اسکیسٹی تھی. یہ جو صحیح جو ہمارے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، بہت ساری مرتبہ جو ہیں ان کو ایسا نہیں تھا کہ انہیں صرف اپنی محنت کرنی پڑتی تھی، اپنا مال بھی انہیں لگانا پڑتا تھا، یعنی مٹیریلز کو خریدنے کے لیے. اس کے علاوہ سفر کرنا ہے، آپ سفر کی حالت میں ہیں تو دیٹ مینس یو آر ناٹ ورکنگ، یو آر ناٹ ارننگ. تو انہوں نے جتنا بھی جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، چاہے وہ وراثت کے طور پر تھا یا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، وہ سب کا سب جو ہے انہوں نے اس راہ میں لگا دیا. تب جا کر جو ہے اس طرح کے کام ہوتے ہیں جن سے جو ہے پھر جنریشنز جو ہے پھر اس سے فوائد حاصل کرتی ہیں. سورۃ البقرہ میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر دل کی سختی کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے اس آیت میں سورۃ البقرہ کی، اور ہمیں لگتا ہے کہ مانو اللہ رب العالمین جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دل کی سختی کے تعلق سے، لیکن یہ دراصل لوگوں کے فوائد بھی جو ہیں اس میں، یعنی ایک انسان جو ہے وہ کتنا فائدے بخش یا کتنا فائدے مند ہے، اسے اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں اتنی بیوٹیفلی جو ہے انکیپسولیٹ جو ہے وہ کر دیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے کیا ہم کسی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں یہاں پر. از اٹ پاسبل کہ ہم جو ہے ان میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اگر ہم کسی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ ہم جو ہے کم از کم ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی وہ خشیت ہو، جو وہ اللہ رب العالمین کا ڈر جو ہمارے دلوں کو جو ہے سختی سے بچا لے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی 74 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اور پھر جو ہے ان کے دل اس کے بعد پتھروں کے سے ہو گئے، سخت ہو گئے، قست ہو گئے ان کے، اور وہ جو ہے پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی پتھروں سے زیادہ سختی جو ہے شاید ہمارے لیے اپنی زبان میں ایکسپلین کرنا مشکل ہو، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب اللہ تعالی رب العالمین نے پتھروں کی یہ مثال دی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے نہریں بہہ جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، جس میں چیر پڑ جاتی ہے اور اس میں سے جو ہے پانی بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ ان کے دل میں سما جاتی ہے اور اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ مبہوت ہوتے ہیں، اور اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو دیکھیے جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف جو ہے دل کی ایک سختی، ایک سٹیٹ آف ہارٹ کے بارے میں اللہ رب العالمین یہاں بات فرما رہے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی کیٹیگرائزیشن ان کے نفع پہنچانے کی بیسس پر ہوتی ہے. تو کچھ لوگ نہروں کی طرح ہوتے ہیں. نہر کسے کہتے ہیں؟ ریور، رائٹ. ہم سب جانتے ہیں کہ جو اینشنٹ سیولائزیشنز تھی وہ سب کہاں آباد ہوئی؟ وہ ریورز کے قریب آباد ہوئی ہے نا. میسوپوٹیمین ہم لوگ ہسٹری میں یہی پڑھتے ہیں نا کہ جو میسوپوٹیمین سیولائزیشن تھی یا دوسرے یا انڈس ویلی جسے ہم کہتے ہیں نا سیولائزیشن، وہ انڈس ویلی سیولائزیشن بھی کیوں بنی؟ بیکاز آف دا انڈس ریور. تو ریورز جو ہیں وہ سیولائزیشنز کو جنم دیتی ہیں، یعنی وہاں پر آبادیاں قائم ہو جاتی ہیں، وہ ڈیموگرافی اور جیوگرافی اور فائنلی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. تو کچھ لوگ اپنی افادیت میں ان نہروں کی طرح ہوتے ہیں.
جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم دراصل وہ نہریں ہیں جو صرف ایک جگہ نہیں رکی ہوتی کہ کوئی آئے ان سے پانی اٹھائے، وہ بہتی چلی جاتی ہیں اور بہت دور تک جاتی ہیں، اور جہاں تک جاتی ہیں زمینوں کو سیراب کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نہر نہیں بن سکتے نا، کم از کم پانی ہی بننے کی کوشش کر لو، وہ پانی جو کسی پونڈ میں بھی ہوتا ہے، یا وہ پانی جو نفع پہنچاتا ہے اور جو دل کی سختی کی اپوزیشن کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر تم بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اپنی ذات سے دوسروں کو، اور یہ فائدہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، ہاں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ ایکٹ سب سے زیادہ پسند ہے جس میں ہم کسی انسان کی بھلائی جو ہے اس کا کام کرتے ہیں، کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، کسی مسلمان کے لیے کوئی، یا کسی انسان کے لیے بھی جو ہے نا، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جو ہے کس طرح سے جو ہے مدد اور اعانت جو ہے اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ فرمائی ہے۔ تو یہ بھلائی کا جذبہ یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر اتنی افادیت بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کم از کم اس لیول پر تو آ جاؤ کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ وہ کچھ پتھر بھی ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ دہل اٹھتے ہیں، گر جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ پاتے۔ تو تمہارے دل میں بھی جو ہے یہ نرمی پیدا ہو، تمہارے اندر یہ خشیت پیدا ہو کہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ کی یہ خشیت پیدا کرے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے اور اللہ رب العالمین کی حکم عدولی سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی نمک حرامی سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ سو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ذریت کو، ہمارے پورے معاشرے کو جو ہے دنیا کے لیے مفید بنا دے، منافع بخش بنا دے، اور ہمیں اپنی ذات میں جو ہے نفع دینے والا بنائے۔ پھر اس نفع دینے کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگرائزیشن بنا دی ہے کہ جو ہم سے رحم اور رشتے میں زیادہ قریب ہے وہ ہمارے فائدے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی ہمارے وہاں ایسے نہیں ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں انہیں ہم نظر انداز کر کے دوسروں کو جو ہے وہ دینے لیں، یعنی اپنے ہی فیملی میں جو لوگ جو ہیں وہ مستحق ہیں لیکن ہم انہیں چھوڑ کر دنیا میں چیریٹی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کا جو ہے وہ مزاج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ تعلیم دی ہے اس میں ہمیں وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے لوگوں میں، اپنے اطراف، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی کمیونٹی، اپنے ماحول، اس طرح سے جو پھر ہمارا سرکل بڑھتا جائے گا۔ سو اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے مفید نفع بخش بنائے، ہمیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ توحید والی زندگی دے، ہمارا خاتمہ اللہ رب العالمین کلمہ کے ساتھ کرے، اور جب ہمیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اٹھائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے جو ہے ہم اس کی جانب لپک کر جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ و شکرا۔